बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों, जैसे कि मैं काफ़ी दिन से बयान कुर्बानी की तारीख़ के मुतल्लिक़ आपसे करता आ रहा हूँ और इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में चंद बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और आज वो वक्त आ गया है कि मैं आपके साथ आज का वाक़या जो मेरा है वो कुर्बानी के हवाले से जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपनी बीवी और बच्चे को एक खुले मैदान में छोड़ आएँ जहाँ पे ना उनको खाने की कोई चीज़ मिले, ना कोई जानवर और ना ही कोई दरख्त वहाँ पे मौजूद हो, तो वहाँ इनको जाके छोड़ आए। तो हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह के हुक्म की फ़ौरन तामील फरमाई और अपने बीवी और बच्चे को वहाँ पर जाकर एक पहाड़ों की बीच के अंदर जो जंगल, जहाँ पे कोई दरख्त नहीं, वहाँ पे कोई जानवर नहीं रहता, वहाँ पे कोई इंसान नहीं, जब वहाँ पे रुके तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हो गया कि अल्लाह के खलील को कहो कि अपने बीवी और बच्चे को यहाँ पे छोड़ दें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया और उनको वहाँ पे छोड़ दिया। ग़ालिबन बाज़ औक़ात रवायात में ऐसे आता है कि आप एक दिन ठहरे कि 2 दिन ठहरे, रवायात काफ़ी ज़्यादा हैं। आप एक दिन ठहरे और उनको एक छप्पर बना दी जहाँ पे वो माँ और बच्चा रह सकें, और फिर उनको अल्लाह के सपुर्द किया और कहा, ए अल्लाह, तेरे लिए मैं अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ के जा रहा हूँ। और इसी तरह जब छोड़कर मुल्क शाम की तरफ आप रवाना हुए और देखा, वो आप मंजर चेक करें, कैसा वो मंजर होगा, रात कैसी पहली गुजरी होगी आपकी कि रात के अंधेरे के अंदर वो खातून और एक वो मासूम बच्चा। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर आपको कहा जाए कि आप एक रात जंगल में आप रह सकेंगे, हम नहीं कर सकते जी। लेकिन उन्होंने ये सब कुछ करके दिखाया। वो खातून ने अल्लाह से इतने सच्चे दिल से मोहब्बत की, इतना सब्र, इतना बड़ा इम्तिहान। उस रात के तो जो आसमान पे सितारे थे वो भी रोने लग गए, उनकी भी चीखें निकल गई। वो खातून और बच्चा मासूम सा, उन्होंने उठाया हुआ, हज़रत हाजरा ने हज़रत इस्माइल को गोद में लिया हुआ और कभी आसमान की तरफ देखती हैं और आसमान के सितारे भी देख रहे हैं। ऐसे करते करते उस माँ और बच्चे की रात गुजरी और सुबह का वक्त हुआ और आपके पास एक पानी का मस्कीज़ा था जो 3 दिन, ग़ालिबन 3 दिन आपने उससे गुजारा किया। जब वो पानी का मस्कीज़ा ख़त्म हो गया और भूख की वजह से और प्यास की वजह से वो खातून परेशान हो गई। अब वो सोचने लग गई कि मैं अपने बच्चे के लिए, अब उधर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी रोना शुरू कर दिया और उस खातून हज़रत हाजरा से भूख और प्यास बर्दाश्त ना हुई और उनका सब्र का इम्तिहान चेक करें। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने सोचा कि मैं अपने बच्चे के लिए कोई चीज़ खाने के लिए ले आऊँ। उनको पता ये भी था कि मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने कहा मैं फिर भी जाती हूँ। आपने अपने छोटे से बच्चे को ज़मीन पे लिटाया और सफ़ा की पहाड़ी की तरफ चलना शुरू कर दिया। जब पहाड़ी पे गई तो देखा कि जो सूरज की रोशनी है वो उन पर पड़ रही है और ऐसे लग रहा है कि उनका बच्चे को किसी ने उठा लिया है। और फ़ौरन से जल्दी से नीचे सफ़ा की पहाड़ी से नीचे उतरी और देखा कि वो वहाँ पे है। कभी सफ़ा पे चढ़ती, कभी मरवा पे, ऐसे करते करते 7 चक्कर लगा लिए। भूख और प्यास की शिद्दत से निडाल हो गई, निडाल होकर बेहोश हो गई। और जब आँख खुली और देखा कि एक शख्स नज़र आया और आप जल्दी से उठी और हिम्मत करके जब पास आई और पानी का चश्मा उबल रहा है, हज़रत इस्माइल वहाँ लेटे हुए हैं
اور جب وہاں پہ گئی تو دیکھا کہ ایک جو ان کو شخص نظر آیا تھا، وہ شخص جب پاس گئی تو وہ شخص نہیں تھا وہاں پہ موجود، اور پانی اتنا زیادہ ہو گیا تھا، اگر وہ پانی کو زم زم، انہوں نے اپنے الفاظوں میں پانی کو کہا زم زم، اور پانی رک گیا۔ اگر وہ پانی نہ رکتی تو وہ پانی اتنا زیادہ ہو جانا تھا کہ پورے عرب کے شہر میں وہ پانی شراب بن جاتا، اتنا زیادہ پانی تھا۔ تو جب آپ نے زمزم کہہ کے پانی کو روک دیا، پانی رک گیا، اور آپ نے خود بھی پانی پیا اور اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل کو بھی پلایا، اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہاں سے اسی طرح ایک قافلہ پانی کی تلاش میں گزر رہا تھا، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ پرندے موجود ہیں، اور انہوں نے کہا ضروری وہاں پانی ہوگا، وہاں چلتے ہیں۔ وہ قافلہ وہاں پہ جب پہنچا تو دیکھا ایک خاتون اور ایک چھوٹا سا بچہ وہاں موجود ہیں، اور انہوں نے آ کر اس خاتون کو کہا کہ کیا بہن ہم جہاں رک سکتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں رک جاؤ، لیکن پانی میرا ہے۔ تو یہ ایسے زیادہ پھر ایسے ماں اور بچے کی زندگی، ایسے ماں اور بچے کے دن گزرتے رہے۔ اگر میں واقعے کو پورا بیان کروں تو پھر واقعہ بڑا ہو جائے گا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ سے مین باتیں، پوائنٹ والی جو باتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اور پھر 1 سال کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ جا کر اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھ لیں اور مل لیں، اور آپ اونٹنی پہ سوار ہو گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ ہاجرہ میرے بیٹے اسماعیل کو مجھے دکھاؤ، مجھے ملواؤ۔ اور جب یہ کہا اور آپ نے، حضرت ہاجرہ نے کہا کہ آپ نیچے تشریف لائیں، اور آپ نے فوراً کہا کہ مجھے اونٹنی سے نیچے اترنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ تو آپ نے حضرت اسماعیل کو لے کر آئی، اور آپ نے پیار کیا، سینے سے لگایا، اور حضرت ہاجرہ نے کہا کہ میں آپ کے پاؤں اور منہ دھلوا دوں؟ آپ نے کہا دھلوا دو۔ اسی طرح مل کے، اسی طرح اپنے بیوی اور بچوں کو مل کے اور اللہ کے سپرد کر کے واپس ایران کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روز خواب آنے لگ گئے کہ آپ اللہ کے راستے میں آج ایک اپنے قیمتی چیز اللہ کے راستے میں قربان کریں، جیسے کہ بکری، گائے، ایسے اللہ کے راستے میں وہ قربان کرتے رہے۔ اور ان کو جب انہوں نے اتنی زیادہ چیزیں قربان کر لی، بعض اوقات روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کو خواب آیا تھا کہ آپ اللہ کے راستے میں حضرت اسماعیل کو قربان کریں، اور آپ نے جب دیکھا اتنی چیزیں کہ اشارہ ہو رہا ہے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً یہ اسماعیل کی طرف اشارہ ہو رہا۔ آپ نے چھری کو تیز کیا اور وہاں پہ اونٹنی پہ سوار ہو گئے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں اس بوڑھے باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ ایک بڑھاپے کی عمر میں اتنے مدت، اتنی تمنا اور دعاؤں کے بعد جو اولاد حاصل ہوئی تھی، آج وہ اللہ کے خلیل، اللہ کے راستے اپنا بیٹا، اپنا شہزادہ قربان کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ آپ اور آپ کے بیٹے کا اتنا دور فاصلہ تھا کہ آپ اونٹنی پہ 1 مہینے بعد پہنچ سکتے ہیں، لیکن آپ جلدی جب تشریف لائے، اور آپ کیسا وہ کیا منظر ہوگا جب حضرت اسماعیل 8 سال کے ہو چکے تھے، چلنے والے تھے، بول رہے تھے، اور اپنے بوڑھے باپ کے سہارا بن چکے تھے، اور آپ پہنچے، اپنے بیٹے کو بلایا، ماتھا چوما، سینے سے لگایا، اور ان کی والدہ کو کہا کہ ہاجرہ میرے بیٹے کو تیار کرو، میں اس کو آج جنگل میں سیر کرانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ تو حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کو تیار کیا اور باپ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اب جنگل میں ٹھہرے اور کہنے لگے کہ اسماعیل میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جی ابا حضور کیجیے۔ آپ نے کہا کہ اسماعیل مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ آپ کو میں اللہ کے راستے پہ قربان کروں۔ کیا تربیت تھی اس ماں کی جس نے اپنے بچوں کو 8 9 سال کی عمر میں
اللہ سے اتنی زیادہ محبت. ابھی آپ نے اتنا ہی حضرت ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں آپ کو اللہ کے راستے پہ قربان کروں. اور فوراً حضرت اسماعیل نے اپنے ابا حضور کو جواب دیا کہ ابا حضور دیر نہ کریں، آپ مجھے جلدی سے اللہ کے راستے پہ قربان کریں. یہ نہیں کہا کہ میں سوچ کے بتاتا ہوں، یہ کہا کہ ابا حضور مجھے جلدی قربان کریں اللہ کے راستے پہ، آپ انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر کہا میرا یہ جو کرتا ہے یہ اتار کے میری ماں کو دے دینا، جب میری یاد میری ماں کو آیا کرے گی تو میری ماں میرے اس کرتے کو سینے سے لگا لیا کرے گی، اور آپ مجھے اپنے کرتے کے اندر کفن بنا کے مجھے دفن کر دینا اور مجھے الٹا لٹانا تاکہ باپ اور ایک بیٹے کی آنکھیں نہ ملیں ذبح ہوتی وقت، اور میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دینا اور مجھے الٹا لٹکانا اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا تاکہ آپ کو جب مجھے تکلیف ہوئے اور آپ کو غلطی سے کوئی ہاتھ یا پاؤں لگ نہ جائے. تو حضرت ابراہیم نے اسی طرح کیا، اپنے بیٹے کو باندھا، ہاتھ پاؤں باندھے، آنکھوں پہ پٹی باندھی اور الٹا لٹایا، اور پھر ان کو الٹا لٹا دیا، اور پھر اپنے گھٹنے وہ ان کی کمر کے اوپر رکھے اور ان کے بالوں کو پکڑا. اور جب بالوں کو پکڑا اور اس وقت آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی اور وہ رونے لگ پڑے. اور دو ایسے موقع ہیں جس پہ فرشتے روئے ہیں. حضرت اسماعیل کے والد نے ان کے بالوں کو پکڑا اور چھری چلانا چاہی، ایک اس وقت اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب طائف کے لوگوں نے آپ پہ ظلم کیا اور آپ کی جوتی ٹوٹ چکی تھی، اور اس وقت فرشتے روئے ہیں. تو حضرت اسماعیل نے اللہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے اللہ، کیا تو بھی میرے سے ناراض ہو گیا ہے؟ کیا اسماعیل تیرے سے زیادہ بڑھ کے مجھے عزیز ہے؟ اے اللہ، تیرے اوپر تو کروڑوں اسماعیل قربان کروں. جب اتنی بات کہی اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں جاؤ، میرا خلیل جلال میں آ گیا ہے، میری محبت میں کہیں اپنے بیٹے کو ذبح نہ کر دے، اور جا کے چھری کا جا کر حکم دو کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اسماعیل کے پھول جیسی گردن پہ تم نے نہیں چلنا. تو جب چھری کو حکم ملا تو حضرت اسماعیل نے ایک دفعہ ذبح کرنے کی کوشش کی تو آپ کی گردن نہیں کٹی. اسی طرح پھر آپ نے چھری کو تیز کیا، پھر گردن پہ پھول جیسی گردن پہ چلانے کی کوشش کی، چھری نہ چلی. اور بعض اوقات روایات میں آتا ہے تو آپ نے چھری کو پھر تیز کیا، اتنی چھری تیز ہو گئی کہ آپ نے ایک پتھر پہ ماری، پتھر کے دو ٹکڑے ہو گئے. اور پھر جب چھری چلائی تو پھر چھری چل گئی. جب آنکھوں سے اور دیکھیں جب چھری چلی اور باپ کا جذبہ دیکھیں کہ اپنی آنکھوں سے جلدی جلدی پٹی اتاری اور دیکھا کہ میرا بیٹا اللہ کے راستے پہ قربان ہو گیا ہے. اور جب پٹی کھلی تو دیکھا کہ سامنے جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں اور ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں، اور دمبا ذبح ہو چکا ہے اللہ کے راہ میں، اللہ کے راستے میں. حضرت ابراہیم کی قربانی اللہ کو پسند آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کر لیا. اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، صرف جانور کی قربانی کرنا سنت نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کی قربانی، سب سے بڑی قربانی جو ہے وہ اپنے نفس کی ہے. اپنے نفس کو کنٹرول کریں. اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ آ جائیں. اللہ اور اللہ کے رسول پہ جو راستے پہ آ گیا وہ کامیاب ہے. یہ دنیا کی کب تک ہم دنیا کے کاموں پہ پڑے رہیں گے؟ یہ تھوڑی سی دنیا ہے، ایک دن ختم ہو جانی. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جو میں نے بیان میں کوئی بھی اگر بیان میں کمی پیشی رہ گئی ہو، اس واقعے کے اندر کمی پیشی رہ گئی ہو، اگر میرے سے کوئی بات غلط نکل گئی ہو، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف فرمائے. ہماری کوئی کمی پیشی کی غلطی ہوئی ہو تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اسی لیے میرے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے صحت کاملہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.